अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। दोबारा जंग शुरू हो गई है। जो सीज़ फायर हुई थी, सीज़ फायर की वायलेशन की गई है और ईरान के ऊपर अटैक्स दोबारा हुए हैं। ईरान ये कह रहा है कि जी हमें इन्होंने मजबूर किया, अब उन्होंने भी काउंटर अटैक किया है और मामला जो है वो फिर एक दफ़ा बैक टू स्क्वायर वन वाली जो बात है वो दोबारा हम देख रहे हैं। अब ये सूरत हाल जो है यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि ये क्यों दोबारा शुरू की गई है? क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा था। एक सफ़े का वो सो कॉल्ड एक एग्रीमेंट भी कह रहे थे कि हो गया हुआ है। इसके बावजूद ये क्यों किया गया है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। इसका ज़रा तज़िया करने की कोशिश करेंगे और साथ-साथ हम ये भी देखेंगे कि इन जंग के दिनों में और इस जंग के माहौल में जो जिंगोइज़्म चल रहा है, उसी में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने $17 अरब के जो पैट्रियट इंटरसेप्टर्स हैं, मिसाइल वगैरह, ये उन्होंने कुवैत और यूएई और बहरीन वगैरह को बेच दिए हैं। साथ-साथ बिज़नेस भी चल रहा है, साथ-साथ लोगों की जानें भी जा रही हैं। साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो डीजीआईएसपीआर साहब हैं, उन्होंने आज एक बड़ी भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने इंडिया को टेक ऑन किया और उन्होंने कह दिया है कि जनाब हम तैयार बैठे हैं, अगर आपका कुछ मसला है तो हमें बताएं, हम आपको दोबारा फिर वही वही सलूक जो कि आपके साथ वो करेंगे जो उन्होंने किया था। तो इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी हुई है और अभी एक दो दिन ये चलेगा सिलसिला। टीवी पे भी आप देख रहे हैं, सब कुछ मामला चल रहे हैं। एक और बात हो रही है कि 28th अमेंडमेंट सुना है कि लाई जा रही है 27th के बाद और उसमें सूबों के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही हैं जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी जो है जरदारी साहब की, उसको काफ़ी रिजर्वेशंस हैं। अब वो क्या बनेगा, उसमें क्या-क्या चीज़ें नहीं आ सकती हैं और फिर आखिर में हम थोड़ा-सा ज़रा कनाडा की भी ज़रा बात कर लेंगे अगर टाइम मिला और पीटीआई के मामलात को भी देखने की कोशिश करते हैं। हमें जॉइन किया है जनाब करामतुल्लाह गौहरी साहब ने, साबिक सफीर पाकिस्तान है। गौहरी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम कसान साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। ये जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, अच्छा खासा एक सिलसिला चल रहा था और स्पेशली इस मौके पर कि जहाँ पे अब 5-6 दिन के बाद इन्होंने चाइना भी जाना है ट्रंप साहब ने और वहाँ पे एक बहुत बड़ी इनकी कॉन्फ्रेंस जो है वो होने वाली है। उसके मौके पर क्या ये सिग्नलिंग हुई है, क्या हुआ है कि अचानक रात को इन्होंने रात गए बल्कि इन्होंने अटैक किया ईरान के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे, ना सिर्फ जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं बल्कि सिविलियन टारगेट्स भी उन्होंने ईरान कह रहा है कि टारगेट किए हैं। तो ये क्यों हुआ है? क्या इसका मकसद हो सकता है? आप क्या समझते हैं? कसान साहब याद रखिए कि ईरान और अमेरिका के जो ये तनाज़ा है, इसमें ईरान और अमेरिका फरीक नहीं है। सिर्फ फरीक नहीं है बल्कि एक तीसरा फरीक भी है। और मैं आपको पिछले प्रोग्राम में शायद वो शेर सुना रहा था कि जुर्म आदम पर फरिश्ता मुफ्त में बदनाम है, वो हंसी रोके हुए बैठा है जिसका काम है। तो असल जो शैतान है जिसने ये सारी भुस में चिंगारी डाली है वो तो नेतन्याहू है। और नेतन्याहू के एजेंडा में कहीं भी जंग बंदी का तस्करा ही नहीं है। वो तो मुसलसल जंग चाहता है ताकि एक तो अमेरिका से इमदाद वसूल करता रहे इस बहाने से, और दूसरे फिर उसका जो अपना ज़ाती मसला है कि उसके खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात हैं, मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं अदालतों में, तो वो अपनी जान बचाना चाहता है। और ईरान उसका आपको मालूम है कि उसका बकौल उसके खुद 40 साल का ये प्रोग्राम है कि ईरान को तहस नहस कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। तो ये अमेरिका के पहले किसी और सदर को ये जसारत नहीं हुई थी कि वो नेतन्याहू के एजेंडा पर हू बहू अमल करे, हर वो काम करे जो नेतन्याहू चाहता है। लेकिन ट्रंप की सूरत में नेतन्याहू को एक ऐसा फरीक मिल गया जिसके दिल में खुद भी ईरान के खिलाफ देरीना अदावत है। आपको याद होगा कि ट्रंप के पहले दौर सदारत में उसने सबसे पहला जो काम किया था वो उस माहदे को ख़त्म किया था जो जॉइंट एक्शन प्लान था जिसपे 2 साल था जी, और जिसने ईरान को इसका पाबंद किया था कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान ने रजामंदी जाहिर की थी और माहदे पर दस्तखत कर दिए थे जिसके तहत वो यूरेनियम को सिर्फ उस हद तक अफजोदा कर सकता था जिसकी अमन के मकासद के लिए
جس کو یورینیم استعمال کیا جاتا ہے. تو ٹرمپ کے دل میں تو ایک طرف تو اوباما کی نفرت تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے ایک طویل عرصے تک مہم چلائی تھی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اوباما امریکہ میں پیدا ہوئے تھے یا کینیا میں. تو یہ شخص تو وہ ہے جو اپنے دل میں کینہ و نفرت رکھتا ہے اور یہ بہت بڑا اسلامو فوب ہے. یہ ایران تو اس نے ایک صرف علامتی ہدف بنایا ہوا ہے بلکہ اس کی پوری زندگی کا ایجنڈا اسی بات پر مختص ہے کہ اور آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے اکثر یہ کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کو امریکہ میں امیگریشن نہ دیا جائے. جی ہاں بالکل بالکل یہ صحیح بات آپ کر رہے ہیں اور خاص طور پہ یہ جو آج کل کے حالات ہیں ان میں تو وہ بہت ہی زیادہ یہ سلسلہ بن گیا ہوا ہے. لیکن یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کی بات ہو رہی ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی انرجی ہارٹ بیٹ ہے اور یہ باقی اس نے ثابت کر دیا ہے. لیکن جو سیز فائر ہوئی بھی تھی وہ کہتے ہیں نا سیز فائر فیل ناٹ اونلی بیکاز آف بلٹس بٹ بیکاز آف مسٹرسٹ. تو کیا یہ مسٹرسٹ ہے یہ مسٹرسٹ تھا اس کی وجہ سے یہ ہوئی ہے اور اب اگر ہوئی ہے تو اب اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ کیونکہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ یہ ساتھ ساتھ انہوں نے اسی ہفتے جانا ہے چائنا میں. تو چائنا کے دورے کے جانے سے پہلے یہ اس طرح کی چیزیں کرنا اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو سیز فائر ہے وہ ابھی اسٹے کر رہی ہے وہ ہولڈ کر رہی ہے اور یہ اٹ واز جسٹ اے لو ٹیپ. یہ لو ٹیپ کیا ہوتا ہے جی؟ مطلب ہے کہ لوگوں کی زندگیاں چلی گئیں اور آپ کا لو ٹیپ چل رہا ہے. وہ تو ٹرمپ تو بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ وہ صرف فن کے لیے جسٹ فار فن اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے. یہ حرکتیں کرنا چاہتا ہے جس سے ایرانی عوام چین سے نہ بیٹھے. اور اکثر مبصرین کا یہ خیال تھا کہ چین کا دورہ چونکہ انتہائی اہم ہے اور آپ کو یاد ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی 2 دن پہلے چین میں تھے وہاں مذاکرات کر رہے تھے. تو عام خیال مبصرین کا یہ تھا کہ چین اصل میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا. چین دونوں ایران اور امریکہ کو اس بات کا قائل کرنا چاہتا ہے کہ ایک تو آبنائے ہرمز کھول دی جائے اور پھر ایران کے خلاف جو بلاکیڈ ہے جو نیول حصار بنایا ہوا ہے ٹرمپ نے وہ ختم ہو جائے. اس لیے کہ چین کا اپنا مفاد خلیج ہرمز سے وابستہ ہے اس لیے کہ اس کا وہ تو ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے دنیا میں. تو پھر اس میں اس صورتحال میں غوری صاحب یہ جو انہوں نے کیا ہے کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیمپری چیز ہے یا یہ ایک اب اس کے بعد فل فلیجڈ وار جو ہے وہ ہم دیکھیں گے یا ایک جس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکٹیکل موو ہے ان کی اس کے کوئی پرماننس نہیں ہے اس کے اندر؟ ٹیکٹیکل موو لگتی ہے اس وقت تو لیکن یہ ایسکیلیٹ تو کر سکتا ہے نا. اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ ٹیکٹیکل بھی ہو تو ایسکیلیشن کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں نا پھر تو یہ نہ کرے کہ ایسکیلیٹ ہو جائے اس لیے کہ ایسکیلیٹ ہوا تو پھر یہ جنگ دونوں فریقوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی. اس کے مضمرات سے اس کے اثرات سے پوری دنیا متاثر ہوگی. اور وہ جو عام کہا بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایران امریکہ کا تنازع اصل میں تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. وہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا اسی دوران جو میں نے شروع میں کہا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اسی ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے $17 بلین کا جو پیٹریوٹ جو انٹرسیپٹر میسائل سسٹم ہے ان کا اس کو انہوں نے بیچ دیا ہے کویت کو جس میں اس کو تقریباً $10 بلین کا انہوں نے اسلحہ بیچا ہے. خاص طور پہ یہ انٹرسیپٹرز جو ہیں یو اے ای کو تقریباً $6.25 بلین کا اور بحرین کو $1.5 یعنی $1.5 بلین کے جو یہ میسائل سسٹم جو ہیں بیچ دیے. تو کیا یہ ساتھ ساتھ یہ جنگزم کے ساتھ ساتھ یہ اپنا بزنس بھی کر رہی ہیں؟ ہاں وہ یہ تو یقیناً بزنس تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کسانہ صاحب کہ امریکہ کی سب سے بڑی انڈسٹری تو ڈیفنس پروڈکشن کی ہے. اور وہ خود بھی ایک جرنیل تھا
جو امریکی عوام کو امریکہ کو خبردار کر گیا تھا، آئزن آور، جس نے دوسری جنگ عظیم میں یورپ میں اتحادی فوجوں کی سربراہی کی تھی، وہ اپنے دور صدارت میں آگاہ کر گیا تھا امریکہ کو، امریکی عوام کو، کہ دیکھو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس سے ہوشیار رہنا، خبردار اس کو اپنی زندگی پر حاوی نہ ہونے دینا. لیکن ہوا یہ کہ وہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس حاوی ہو گیا، اور ان کا مفاد تو اسی سے وابستہ ہے کہ امریکہ کسی نہ کسی تنازع میں، کسی نہ کسی جنگ میں ملوث رہے تاکہ ان کا اسلحہ بکتا رہے. اور اس ضمن میں یہ جو آپ نے تذکرہ کیا کہ خلیجی ممالک پھر سے بھاری تعداد میں، بھاری مقدار میں امریکی اسلحہ خرید رہے ہیں، تو ان حکمرانوں کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے. ایران کیا کہہ رہا ہے؟ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اس خطے کے ممالک کو اپنی سلامتی اور اپنی سیکیورٹی کی خود ضمانت فراہم کرنی چاہیے، دوسروں پر، غیروں پر، اور ایسی طاقت پر جو ہزاروں میل دور ہے لیکن جو ہر ملک میں، خلیج کے ہر ملک میں فوجی اڈے بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں پر اس کی 25,000 افواج رہتی ہیں. تو ان خلیجی ممالک نے خاص طور پہ اس تنازع میں، یہ 3 ماہ سے جو جنگ جاری ہے، اس کے دوران دیکھ لیا کہ امریکہ ان کی سلامتی کی کوئی ضمانت فراہم نہیں کر سکتا. اس کے باوجود اگر یہ امریکہ پر دار و مدار کر رہے ہیں، اب بھی اپنی سلامتی کے لیے امریکی اسلحہ خرید رہے ہیں، امریکہ کی وہ جو لفظی امداد ہے اس پر بھروسہ کر رہے ہیں، تو ان کے متعلق تو یہی کہا جا سکتا ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ اب بھی ان کی آنکھیں اگر نہیں کھلی تو یہ پھر سور پھونکا جائے گا تب بھی بیدار نہیں، تبھی نہیں ہوں گے. لیکن چائنا کا آپ نے ذکر کیا غوری صاحب، آپ چونکہ چائنا کو بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں آپ، اور چائنا واچر بھی ہیں آپ، تو اس صورتحال میں جہاں پہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جانا ہے وہاں پہ، تو یہ جو کنٹینیوڈ ایسکیلیشن ہے، کیا یہ ڈیریل کر سکتی ہے سمٹ کو، یا اگر ڈیریل نہیں کر سکتی تو اس کو افیکٹ کر سکتی ہے نیگیٹیولی؟ دیکھنا یہ ہے کہ چین کا رد عمل کیا ہوتا ہے. یہ جو انہوں نے پھر سے جنگی چھیڑ چھاڑ شروع کی ہے، اس پر چین کا رد عمل کیا ہوتا ہے. چینی مجھے شک ہے کہ چینی خوش آمدید کہیں گے اس پس منظر میں ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے آمادہ ہوں گے. اور اگر یہ سربراہی ملاقات معطل ہو جاتی ہے، منسوخ ہو جاتی ہے یا ملتوی ہو جاتی ہے، تو پھر یہ عالمی سیاست کے لیے بہت برا شگون ہوگا، بہت برا پیغام ہوگا. صحیح بات ہے. اچھا یہ ادھر آتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف. انہوں نے جو کل سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں انہوں نے انڈیا کو باقاعدہ طور پر ٹیک آن کیا ہے، اور آپ نے بھی وہ سنی ہوگی وہ جو صورتحال اس میں انہوں نے ڈسکس کی ہے. انڈیا کو یہ بھی کہا کہ ہم تیار بیٹھے ہیں، اور آپ کی جو فوج ہے وہ ہمیں جانتی ہے اور اس کو ہم سبق بھی سکھا دیں گے. یہ جو صورتحال ہے، کیا یہ جو آج ویسے بھی اینیورسری بھی شروع ہو چکی بھی ہے جو مارکہ حق ہوا تھا، یا بنیاد مرصوص پہلے اس کا نام تھا، تو اس میں تو باقاعدہ طور پر پاکستان نے بہت ہی کنونسنگلی اپنے آپ کی جو ہماری جو ڈومیننس ہے وہ انہوں نے اسٹیبلش کی تھی. اب اس میں جو صورتحال ہے، یہ جو انہوں نے بات کی ہے اپنی اس میں پریس کانفرنس میں، کیا یہ وہ سگنل کر رہے ہیں ہماری طرف سے ڈیٹرنس کو، یا ایک پریپریشن آپ کو نظر آ رہی ہے پبلک کو ایک بتانے کے لیے کہ ایک لانگر اسٹریٹجک کنفرنٹیشن بھی ہو سکتی ہے انڈیا کے ساتھ اس کے بعد بھی؟ نہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس انداز سے گفتگو کی ہے، اور جو بھارتی افواج کے سربراہوں نے تو 2 گھنٹے طویل پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے ذات شریف نے 2.5 گھنٹے بات کی، اور اس میں ایک بہت دلچسپ بات تھی.
میں اس کا تذکرہ تو بعد میں کروں گا. پہلے آپ کے اس سوال کا جواب دے دوں پہلے آپ کے اس سوال کا جواب دے دوں کہ یہ سب کچھ کیوں یہ جو ڈھول پیٹا جا رہا ہے اور اس کو نیا نام دے دیا گیا ہے معرکہ حق کہا جا رہا ہے. تو یہ صرف قوم کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ حالیہ جو پی ایس ایل ہوا تھا اس میں عوام کو اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت نہیں تھی. اب آپ یہ سوال کیجئے خود سے سوال کیجئے کہ کیوں اسٹیڈیم میں آنے نہیں دیا گیا. کہا تو یہ گیا جو جواز پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ انرجی بچانے کے لیے اور سلامتی کے کو یقینی بنانے کے لیے یہ کارروائی کی گئی. لیکن اصل میں خطرہ یہ تھا کہ وہاں عوام اکٹھے ہوں گے تو عمران کے حق میں نعرے لگیں گے. ظاہر ہے کہ عمران کا جو دیرینہ تعلق ہے کرکٹ سے وابستگی ہے تو اس کے پیش نظر یہ ابھی امکان تھا کہ ہر میچ میں عمران کے حق میں نعرے لگتے جو ہماری عسکری قیادت کو جو بات سخت ناپسند ہے اس لیے کہ ان کا ایجنڈا تو یہ ہے. عاصم منیر کا ذاتی ایجنڈا تو یہ ہے کہ عمران خان کو جیل ہی میں خدا نخواستہ ختم کر دیا جائے. تو اس پریس کانفرنس میں ذات شریف نے جو ایک بڑی دلچسپ بات کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تانا دیا بھارتی سینا کو بھارتی افواج کو کہ وہ پہلے پروفیشنل تھی لیکن اب سیاست آلودہ ہو چکی ہے. یہ وہ کہ فوج کا نقیب کہہ رہا ہے جو گزشتہ 72 برس سے پاکستانی سیاست میں اس طرح سے ملوث ہے کہ سر پیر دھڑ اور سب کچھ سیاست زدہ ہے. تو اپنی آواز کے شہر میں مبتلا لوگ اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ روا ربی میں اور روانی میں بات کیا کہہ رہے ہیں. صحیح بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں غوری صاحب جو آپ نے فرمایا پورا ایک آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیا. یہ جو مارکہ حق کے حوالے سے جو تقریبات شروع ہوئی ہیں اس میں جو لیٹسٹ رپورٹ آ رہی ہے کہ گزشتہ روز افریدی صاحب ہیں سہیل افریدی صاحب جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں وہ ایک مارکہ حق کے حوالے سے منعقدہ جو یہ تقریب ہوئی اس میں وہ نہیں جا سکے یا نہیں گئے. اب یہ الگ سی بات ہے کہ وہ ان کو بلایا نہیں گیا یا وہ گئے نہیں, یہ الگ بات ہے. لیکن اس کے اوپر آپ کیا تجزیہ کریں گے کہ کیوں نہیں گئے ہوں گے وہ؟ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اس وقت تو جو ماحول ہے وہ یہی ہے کہ یہ تو ایک قومی تقریب ہوگی یا قومی تقریبات کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس میں ان کا نہ جانا کتنا معنی خیز ہے. دیکھیے یہ تقریبات اصل میں اس لیے منعقد کی جا رہی ہیں کہ قوم کی توجہ عمران خان سے مبذول کرائی جائے, ہٹائی جائے اور ان تقریبات پر وہ جو میں نے کہا کہ عوام کو جوش دلانا ہے, ان کی ہمدردیاں حاصل کرنا ہے, ملی نغمے گائے جائیں گے, ترانے گائے جائیں گے, اس طرح سے جذبات کو ابھارا جائے گا. سہیل آفریدی کیوں نہیں گئے مجھے نہیں معلوم کہ ان کو مدعو کیا گیا تھا یا نہیں, لیکن وہ اگر نہیں گئے تو احتجاج کے طور پر نہیں گئے ہوں گے. اس لیے کہ ان کے لیڈرز کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. ان کی بہنوں کو ہر منگل کو وہ بہنیں جاتی ہیں اڈیالہ جیل کے باہر, لیکن ان کو اپنے بھائی سے ملاقات کرنے نہیں دی جاتی. عمران خان کو اس حد تک قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے کہ ان کے قانونی مشیر ان سے مشورہ نہیں کر سکتے. تو یہ ہماری عسکری قیادت کا تو ایجنڈا صاف ظاہر ہے. ایک بچہ بھی جان سکتا ہے کہ ان کو ذاتی عناد ہے عمران خان سے, اور عمران خان کو وہ پاکستان کے سیاسی نقشے سے مٹانا چاہتے ہیں. اور یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ماحول بن رہا ہے جس طرح آپ نے بتایا
کہ ان سے ملاقاتیں بھی نہیں ہونے دی جا رہی ہیں اور سب کچھ یہ چل رہا ہے. ساتھ ساتھ میں یہ اشتہارات بھی دکھا رہا ہوں جو اخبارات میں ہاف پیج کے فرنٹ پیج کے ایڈز ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. اور یہ تو خیر ایک روٹین اس حکومت کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ سارے کے سارے اشتہارات جو ہیں وہ اخباروں کو پیسے دیے جاتے ہیں لیکن لوگ جو ہیں ان کو ان کی تنخواہیں بھی نہیں دی جاتی. ابھی جو ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں جو ایک پروگرام چل رہا تھا اس پروگرام سے منسلک لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے, ان کو 3 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی گئی ہیں. اینی وے اس کے اوپر ذرا بات کرتے رہیں گے, لیکن ساتھ ساتھ آپ تھوڑا سا 28th امینڈمنٹ کی بات کر لیتے ہیں. غور صاحب اس کی کچھ بات گشت ہو رہی ہے کہ کچھ 28ویں ترمیم کے بارے میں چیزیں چل رہی ہیں, اس میں جو اب اندر سے باتیں باہر نکل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ صوبوں کے حوالے سے جو 18ویں ترمیم کے جو مسائل تھے ان کو سو کالڈ حل کیا جائے گا, اور اس میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑی سٹیک ہے اس میں, اور وہ سنا ہے کہ ان کو کنسرنز ہیں, ریزرویشنز ہیں, اور اسی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت کافی ہمیں سائیڈ لائن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کا کیا منصوبہ نظر آ رہا ہے آپ کو 28ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے, کیا یہ کوئی ایسی کوشش ہے کہ ایک ری ڈیزائن کیا جائے پاکستان کا پولیٹیکل سٹرکچر, یا ایک میئرلی ایک پاور بیلنسنگ ایکسرسائز ہو سکتی ہے یہ انسٹیٹیوشنز کے درمیان؟ کسانہ صاحب, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت صوبوں کو جو اختیارات دیے گئے تھے, جو سونپے گئے تھے, ان کو واپس لینے کی تیاری ہو رہی ہے. اور دیکھیے, یاد رکھیے کہ 18ویں ترمیم ذاتی کوشش کا نتیجہ تھی آصف علی زرداری کا, اور آصف علی زرداری اگرچہ برائے نام پاکستان کے صدر ہیں لیکن فی الوقت وہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے بالکل غائب ہیں. ان کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا, بلکہ یہ خبر آئی تھی کہ وہ چین کے دورے پہ نکل گئے. تو یہ جو کوشش ہو رہی ہے 28ویں ترمیم لانے کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وفاق کو, فیڈریشن کو کمزور کرنے کی کارروائی ہے. اصل میں وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 یونٹ کو پھر سے لایا جا رہا ہے, پھر سے زندہ کیا جا رہا ہے, پھر سے آباد کیا جا رہا ہے. لیکن کراچی کو فیڈرل ایریا بھی بنانے کی کوشش سنا ہے کہ ہو رہی ہے. کس کو؟ کراچی کو؟ ہاں, فیڈرل ایریا تو پہلے تھا کراچی. وہاں سے کراچی کی دشمنی میں تو ایوب خان نے یہ کام کیا تھا کہ دارالحکومت وہاں سے لے گئے تھے اسلام آباد. تو پھر سے آپ تاریخ آپ کو ری انوینٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک دانا نے کا قول ہے کہ تاریخ جب اپنے آپ کو دہراتی ہے تو پہلی بار تو وہ ٹریجڈی ہوتی ہے, لیکن دوسری بار المیہ ہوتا ہے. It is going to be a catastrophe for پاکستان. اگر یہ ترمیم لائی جاتی ہے تو یہ تمام تر کاوش ہوگی پاکستان کی فیڈریشن کو کمزور کرنے کی, لیکن اس کے اوپر جو آپ یونٹری ریاست بنانے کی کارروائی ہو رہی ہے. اس لیے کہ میں اپنے کسی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ عاصم منیر کا ذاتی ایجنڈا یہ ہے کہ وہ پاکستان کے تاحیات صدر بننا چاہتے ہیں. انہوں نے تاحیات استثنا تو پہلے ہی لے لیا ہے, ہر جواب دہی سے, ہر قانون سے اپنے آپ کو بالا تر کر لیا ہے. اب وہ پاکستان پر اسی طرح سے راج کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے ایوب خان نے کیا. تو کیا یہ پوری صورتحال میں, جو کہ ظاہر ہے کہ یہ آپ نے فرمایا کہ زرداری اور پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا یہ ایک منصوبہ تھا 18ویں ترمیم والا, لیکن اس کے بعد اگر یہ اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی پروٹیسٹ میں جائے گی, یا زرداری صاحب پروٹیسٹ کروائیں گے, یا جو ان کی سندھ میں گورنمنٹ ہے وہ کیا کرے گی, کیا آپشنز ہوں گے ان کے پاس, یا اسی تنخواہ پہ کام کریں گے؟ زرداری سے توقع رکھنا کہ وہ کسی غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کریں گے, یہ بہت دور کی بات ہے. یہ ناممکنات میں سے ہے. وہ تو جو کہا جاتا ہے نا مذاق میں کہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے, تو وہ ہر زیادتی قبول کر لیں گے اب جب تک ان کے ذاتی مفاد پر آنچ نہیں آتی. اور ان کا ذاتی مفاد آپ سب جانتے ہیں, دنیا جانتی ہے, پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ کیا ہے.
उनका क्या मफाद है। अच्छा जी, आखिर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे कनाडा में हो रही है, और वो ये है कि जो हमारा सूबा है जहाँ पे हम लोग हैं, वो बेटा अल्बर्टा का जो सूबा है वो ये कोशिश कर रहा है, उसमें यहाँ पे एक डिबेट भी चल रही है कि वो जो कैनेडियन फेडरेशन है उसमें से निकल के वो या तो आज़ाद हो जाए या फिर अमेरिका के साथ मिल जाए। इसमें डिबेट भी चल रही है, यहाँ पे रेफरेंडम की भी बातें हो रही हैं। यहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है? क्या ये ऐसा मुमकिन भी है या नहीं है? कसाना साहब, आपको याद होगा कि क्यूबेक ने एक अरसे तक ये कोशिश की कि वो कनाडा से अलग हो जाए, लेकिन आखिर में वो इसके कायल हो गए कि कनाडा के वफाक में, फेडरेशन में रहना ही उनके लिए बेहतर है, उनके मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। तो एल्बर्टा में ये कार्रवाई हो रही है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका को और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को इसमें बहुत अमल दखल है, लेकिन साथ ही साथ ये हुआ है कि वो जो कनाडा के असल बाशिंदे हैं, तारीखी बाशिंदे हैं, फर्स्ट जनरेशन जिनको कहा जाता है, वो उन्होंने अदालत में इस तकाजा दायर कर दिया है कि वो कनाडा की फेडरेशन से अलग नहीं होना चाहते, और ये कार्रवाई अल्बर्टा को फेडरेशन से अलग करने की असल में उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगा जो वो जो असल आबादी है और उसके और बरतानिया के दरमियान हुआ था, और उसके बाद कनाडा की फेडरेशन के साथ हुआ था। तो अदालती कार्रवाई जारी रहेगी। अदालत कब इस तकाज़े का, इस मुकदमे का फैसला सुनाती है उस पर मुनहसर होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि ये कोशिश बारावर नहीं होगी, इसलिए एल्बर्टा के अवाम भी इस बात के कायल हो जाएंगे कि उनके लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए यही बेहतर है कि वो कैनेडियन फेडरेशन का हिस्सा रहें, और क्योंकि उनको ये भी पता है कि अगर आज़ाद होंगे तभी मसाइल होंगे, और अगर अमेरिका के साथ मिले तो फिर ट्रम्प से अमेरिका जो है उनको पता है वो किस तरह का होगा, वो तो फिर खा जाएगा, भयानक किस्म का फ्यूचर हो सकता है। बहरहाल इसके ऊपर आपका तजिया जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी साहब, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़।